अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जुज़ 7 करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा जुज़ 6 हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब हम आज जुज़ 7 करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सूरह माइदा को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पीछे सूरह से सूरह माइदा चल रहा है। पीछे 6th पारे से हमारा 6 जुज़ से हमारा सूरह माइदा चल रहा है। यहाँ पर हमारा सूरह माइदा कवर होगा। ठीक है, सूरह माइदा यहाँ पर 82 आयत से लेके 120 तक यहाँ पर है, और सूरह माइदा कंप्लीट हो जाएगा और सूरह अनआम शुरू होगा। यहाँ पर सूरह अनआम जो है ये मक्की सूरा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा सूरा है। तो अ, हम जब सूरह अनआम शुरू करेंगे, अभी तक जो हम कर रहे थे वो मदनी सूरे चल रहे थे। ठीक है, सूरह फातिहा के बाद में सूरह आले इमरान, सूरह बकरा आया, आले इमरान आया, सूरह निसा आया, सूरह माइदा आया। ये 4 सूरतें हमारी मदनी सूरतें थी, और आप सबको पता है कि मदनी सूरतें के अंदर सारे ही अहकामात होते हैं। मेनली अहकामात होते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारी डेवलप हो चुकी थी। जब सोसाइटी हमारी बन चुकी होती है तो फिर उसके अंदर लॉज़ की ज़रूरत होती है, डिवाइन लॉज़ की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे ही डिवाइन लॉज़ बताए यहाँ पर। इसके अंदर सूरह माइदा यहाँ कंप्लीट होगी। अब जब सूरह माइदा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सूरह अनआम शुरू होगा। सूरह अनआम मक्की सूरा है, उसके बाद में सूरतुल आराफ आएगा, वो भी मक्की सूरा है। 2 मक्की सूरतों के बाद में हमें शुरू होगा सूरह अनफाल, जो कि मदनी सूरा है। अब आप शिफ्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मदनी सूरे के अंदर अहकामात होते हैं, और जो मक्की सूरे होते हैं उसके अंदर आपको दोबारा से जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मक्की सूरतें वो होती हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई होती, और मदनी सूरतें वो होती हैं जो हिजरत के बाद में नाजिल हुई होती। जगह मुराद नहीं होती कि मक्के में नाजिल हुई थी या मदीने में नाजिल हुई थी, क्योंकि हज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो सूरह माइदा की जो आखिरी इख्तितामी आयत है वो हज्जतुल विदा के वक़्त में नाजिल हुई थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के पास थे, मैदान अरफात में, राइट। लेकिन वो हम मदनी सूरा कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि मदनी सूरा, अब ये सूरे का इख्तिताम कैसा होता है। अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चलेगा वो वही माइदा, जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने अल्लाह ताला से मांगा था। टेबल होता है या दस्तरख्वान, ख्वान कहते हैं। तो माइदा कैन बी अ टेबल और इट कैन बी अ ख्वान एज वेल। उनको जन्नती खाने चाहिए थी। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि वो सूरा, यानी सूरे का नाम ही माइदा रखा गया, तो वो स्टोरी है इसकी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ऑन द जजमेंट डे, क़यामत के दिन, अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि जितने लोग उनकी इबादत करते थे वो क्यों इबादत करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछेंगे कि क्या आपने इन लोगों को इबादत करने के लिए कहा था। ये कॉन्वर्सेशन और उसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम क्या देंगे। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक लॉजिकल जर्नी है टू फाइंड द वन ट्रू गॉड। क्या वो किस चीज़ की वो तलाश में थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो ये जो सूरा है हमारा, ये जुज़ जो है, ये पूरे का ये इसके अंदर सूरह माइदा ख़त्म होगा हमारा, और इसके अंदर 2 अनफॉरगेटेबल सीन्स होंगे। क्या होंगे? एक तो जो हवारीन होते थे, जो डिसाइपल्स होते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो अल्लाह ताला से माँगेंगे टेबल फ्रॉम अ हेवन, जो माइदा कहते हैं। मैंने कहा ना, ख़्वान भी कहते हैं और टेबल भी कहते हैं, विद फूड फुल ऑफ जन्नत के खानों से। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खुद सवाल करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि भई आपकी इबादत क्यों की थी? कि आपने इन लोगों को कहा था कि मेरी इबादत करना। ठीक है? एंड देन सूरतुल अनआम शुरू होगा हमारा। ये कुरान पाक की सबसे पावरफुल सूरा है ऑन प्योर तौहीद, सिर्फ़ और अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर, कि अल्लाह एक है। उसके लिए जब तौहीद को साबित करना होता है तो अल्लाह ताला क्या-क्या दलीलें देते हैं, इंशाअल्लाह हम सूरह अनआम में देखेंगे। ठीक है? ये एक सूरा, ये इकट्ठा सारा सूरे का पूरा सूरा एक बार में आया है। रिवील्ड इट ऑल एट वन्स, यानी कि फरिश्ते लेके आए थे, इकट्ठा लेके आए थे। और एस्कॉर्टेड बाय 70,000 एंजेल्स, इसको लेके फरिश्ते 70,000 फरिश्ते आसमान पर उतरे, ज़मीन पर आए थे। आसमान इतने थे कि आसमान के पूरे किनारे इनके फरिश्तों के परों से भर गए थे। उस चरचराहट भी सुनाई देती थी, जैसे किताबों में आता है। ठीक है? अब उसके बाद में आता है सूरह सूरह अनआम में, लाइक फीचरिंग इब्राहीम अलैहिस्सलाम्स लेजेंडरी डिबेट यूजिंग द स्टार्स एंड द मून्स एंड द सन। ठीक है? वो भी इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, शुरू करते हैं कि हम इस सूरे में क्या करेंगे, क्या-क्या हमारे मेन टॉपिक्स होंगे, क्योंकि आप लोगों को, मैंने पीछे भी कहा था कि आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि हर जुज़ के अंदर
ٹھیک ہے، ہر جز کے اندر آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا ہے کہ جز کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الف لام میم سیقول تلک الرسل، لن تنالو، ٹھیک ہے، والمحصنات، یہ سارے آپ کو سوروں کے جز کے نام پتا ہونے چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مکی ہے یا سوری اس کے اندر آنے والے صورتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے، جیسے سورہ پہلے پارے کے اندر آپ سورہ فاتحہ ہیں، سورۃ البقرہ ہے، دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ چل رہی ہے، تیسرے پارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، چوتھے پارے کے اندر بھی آپ کو سورہ آل عمران چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران ختم ہو کے آپ کو سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پانچویں پارے میں بھی چلتی ہیں، پھر آپ کو چھوٹے سے چھٹے پارے کے اندر آپ کو سورہ نساء ختم ہوتی ہے، مائدہ شروع ہو جاتی ہے، آگے ساتویں پارے کے اندر آپ کو مائدہ ختم ہو جاتی ہے، سورہ مائدہ کنٹینیو ہو رہی ہے نا، مائدہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور انعام شروع ہوتی ہے ساتویں پارے کے اندر، اور ہم ساتواں پارہ کر رہے ہیں، تو ساتویں پارے کے اندر انعام یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے کے اگلے پارے میں انعام ختم ہو جاتی ہے آٹھویں پارے میں، اور آراف شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر آراف چلتی ہے، نائنتھ پارے کے اندر آپ کو آراف ختم ہو کے انفال شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں کو سوروں کے سیکوینس پتہ ہونے چاہیے کہ کس جز کے اندر کون سا سورہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سورے کے اندر مین تھیم کیا چل رہی ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس جز کے اندر، ٹھیک ہے، ایک تو سورے کے اندر بھی اور جز کے اندر، اس جز سے ہم نے دیکھا تھا پہلے جز کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے تین ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، مؤمنون کے لیے، منافقون کے لیے، اور مؤمن کافر اور منافق۔ مؤمنون کے لیے کچھ آیتیں تھیں، منافق کے لیے اور ایک دو آیت تھی، اور جو سوری مؤمن کے لیے تین چار آیتیں تھیں، اور اس کے بعد میں کافر کے لیے تو اور دو ہی آیتیں تھیں، اس کے بعد بھی جو منافقون کا چل رہا تھا تو وہ بالکل 100 آیات 120 آیات تک انہی کے بارے میں چل رہا تھا، ایسے نہیں کہ صرف ان کے بارے میں، مگر زیادہ تر انہی کے بارے میں چل رہا تھا۔ تو اب یہ پہلے جز میں ہمارا وہی چل رہا تھا، پھر ہم جب سیقل میں آئے تھے وہاں پر تحویل قبلہ کے بارے میں آ گیا تھا، ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے تو قبلے کی تبدیلی، پہلے جز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف کا بنانے والا واقعہ بھی آ گیا تھا آپ کو۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ مین تھیم جو ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو جب بھی ہم کوئی جز شروع کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم اس کے اندر کیا سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جز میں کون سا سورہ ہے، اس کے اندر ہم کون سے ٹاپکس کور کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ہر جز کے جو میں نوٹس شیئر کر رہی ہوں نا، یہ سلائیڈز آپ کو پتہ ہے میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، وہاں پر جا کے آپ نے واٹ وی ول لرن ان دس جز، اس کا میں رومن اردو میں بھی بنا کے دے رہی ہوں، اردو میں بھی بنا رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اردو کا ٹرانسلیشن دیکھیے تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایک دم کتابی پیور اردو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹرانسلیشن سے ڈیفینیٹلی تو سمجھ جائیں گے، لیکن آپ لوگ تو اس اعتبار سے امیجز جو ہے پکچرز میں صرف انگلش میں رکھ رہی ہوں، آپ لوگ آ کے پکچرز اگر دیکھنا ہو تو انگلش والی پریزنٹیشن سلائڈ کھول سکتے ہیں، اردو میں آئی ڈونٹ نو مجھے اتنا ٹائم مل جائے کبھی تو پھر میں اس کے اندر بھی تھوڑے سارے امیجز ڈال دوں گی، لیکن تین میں امیجز ڈالنا بہت مشکل ہے بھائی، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہو پائے گا میرے پاس میں۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے دھیان سے، ہر چیپٹر میں، ہر جز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ مین اس ہم جز میں کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ ہر سورہ کے اندر میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اہم پوائنٹس لے رہی ہوں، سارا سورہ تو ہم نہیں کر پائیں گے، ظاہر ہے سارا پارہ بھی نہیں کر پائیں گے، اتنے سارے آیات ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ایک ہم آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں تو نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ اچھا، اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کرسچنز جو تھے وہ ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ دوز کلوزسٹ ٹو the مسلمس، آیت نمبر 82 سے لے کے 85 تک کون لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کرسچنز جو تھے یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ مسلمانوں کے قریب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، محبت کے اعتبار سے اور تعلق کے اعتبار سے، تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آیت نمبر 87 سے 88 تک ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام مت کر لو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایکسٹریم سیلف ڈینائل از ناٹ اسلام۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور کن کو ہم لوگ مسلمان صحابہ جو ہوتے تھے وہ اپنے اوپر حرام کرتے تھے، تو کیا یہ کھانے پانے کی چیزیں تھی یا کس چیز کی چیزیں تھیں، اس کا دیکھیں گے۔ پھر تیسرا ٹاپک اس کے اندر ہے کہ کفارہ جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 89 کے اندر دیکھیے، میں اس کے اندر آپ لوگوں کو فقہی احکام زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں، بس تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی قسم کیا ہوتی ہے، قسمیں کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بعد کفارے کیا دیے جاتے ہیں اور کیوں دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم چوتھا ٹاپک ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل پکی طور پہ حرام حرمت کا حکم دے دیا تھا شراب کے لیے اور جوئے کے لیے،
ان کی ایک فائنل رولنگ آ گئی تھی، آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر آیا ہے، دا اسٹوری آف ہاؤ الکوہول واز بینڈ ان اسٹیجز. یہ پڑھیں گے آپ کی بھائی ٹائم لائن دیکھ لیں گے کہ بھائی کب کب اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فیز 1 فیز 2 فیز 3 فیز 4 میں آپ کو شراب کو حرام کیا گیا. پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے اسٹوری آف مائدہ. دو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہیونلی ٹیبل جنتی کسے کھانے منگوائے گئے تھے، جو حوارین جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلس تھے، ان لوگوں نے کیوں کیوں مانگا تھا میریکل. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ، یہ جو آیات ہے 116 سے لے کے 118 تک، اس کے اندر سب سے یو کین سی دا موسٹ ڈرامیٹک کوٹروم سین ان دا قرآن. ٹھیک ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ خود سوال کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو کیا سوال ہوگا وہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے. پھر شروع ہوگا ہمارا سورۃ الانعام. یہ 6 ٹاپکس کے بعد مین ٹاپکس، باقی تو بہت زیادہ ہے. دیکھیے ہر ہی آیت جو ہوتی ہے نا اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ اہم آیات میں اٹھا رہی ہوں، بس زیادہ پورا نہیں لے پا رہی ہوں. انشاءاللہ آگے کریں گے جب بھی موقع رہے گا. اب دیکھیے سورہ انعام یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے پورے کی پوری توحید کے اوپر سورہ. ٹھیک ہے. یہ سب اکٹھا آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر جو نیشن ہوتا ہے وقت کا، ٹائم کا کہتے ہیں ہم، کیونکہ ہر نیشن جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک نبی آئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ نبی کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے نا، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں چھوڑا. یعنی ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس کوئی ان کو سکھانے والا نہیں آیا تھا، یا ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، یا کہتے ہیں نا گائیڈ نہیں آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اس وقت کے نبی بھیجے تھے. تو کون کون آئے تھے وہ دیکھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر آ کے ستاروں کی جو عبادت کرتے تھے اس کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا لاجیکل ایکسپلینیشن دیا تھا. ان کا ایک اصل سب سے پہلے تو کیا ہے، وہ سورج چاند ستارے کو عبادت کرتے تھے، یا وہ اپنے رب کی تلاش میں تھے، یا اگر نہیں تھے، وقت کے نبی تھے، تو پھر یہ کہانی کیوں ہوئی تھی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آگے کہ انبیاء کی ایک فہرست دیکھیں گے. انبیاء کی ایک نام کی پوری ایک لسٹ ہے وہاں پر 18 انبیاء کے ایک ہی پیراگراف میں، ایک ہی پیسج میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ 18 انبیاء کے نام بتائے ہیں. تو ہم دیکھیں گے ان 18 انبیاء کے نام سارے. پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ اصل کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آیت نمبر 91 اور 92 میں وحی جو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریولیشن. ٹھیک ہے. اب اس کے وحی یعنی وحی کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کا جواب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ بھی وحی کو جھٹلاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں غیب کی چابیاں جو ہوتا ہے نا، کیز آف انسین، مفاتیح الغیب جسے کہتے ہیں. یہ 5 چیزیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے بے شک، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا. اسے مفاتیح الغیب کہتے ہیں، کیز آف دا انسین. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر جو آ رہا ہے those closest in affection، آیت نمبر 82 سے 85 تک. دیکھیے محبت میں سب سے قریب مسلمانوں کے کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو آیت آئی ہے کہ you will surely find the most hostile of people towards the believer. کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر فرما رہے ہیں آپ ضرور پائیں گے کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرک لوگ ہیں. اور آپ ضرور پاؤ گے کہ ایمان والوں کے سب سے قریب محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. دیکھیے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ. اس کو کیا، یہ قسیس کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ان میں بہت سے عالم تھے اور درویش تھے. وَرُهْبَانًا قسیسین ان کے عالموں کو کہتے ہیں، ان کے جو مونکس ہوتے تھے یا پریسٹ ہوتے تھے. وَرُهْبَانًا رہبان کہتے ہیں درویش کو. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے. اب یہ کرسچنز کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس جو کرسچنز تھے ان کو قریب کیوں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ آیت جو ہے اس کی وجہ بتاتی ہے کہ یہ اس لیے کہ ان میں جو پریسٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور راہب جسے ہم کہتے ہیں، راہب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مونکس کہتے ہیں نا. آپ نے مونکس کو دیکھا ہوگا، یہ سب سوسائٹی کو، سوشل سسٹم کو چھوڑ چھاڑ کے صرف عبادت میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں میں اور ان لوگوں کے اندر تکبر نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہیوملٹی جو ہوتی ہے نا،
یہ ایکچولی اس سے انسان کے اندر ایک عاجزی جو ہوتی ہے نا، اٹ لیڈس ٹو ریکگنائزنگ دا ٹروتھ. انسان جب عاجز ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کرتا ہے. جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا تو وہ پھر مانتا نہیں ہے چیزوں کو، وہ انکار کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کرسچنس کو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ قریب ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ایک سنسیئر فیتھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایمان ان کا مخلص تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. تو یہ آیات جو دو آیات جو ہے یہ اصل میں دو چیزوں کے ایک دوسرے کے کانٹراسٹ میں آتے ہیں. کیا ہے؟ ہاسٹیلٹی روٹیڈ ان ایروگینس اینڈ اسٹبرنس. جو انسان تھوڑا سا ضدی ہوتا ہے نا، ان کے اندر ضد آ جاتی ہے، اور وہ ضد سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تھوڑا سا متکبر بھی ہو جاتا ہے، ہسٹائل بھی ہو جاتا ہے. اور ایکسیپٹینس، اب ماننے والا انسان کون ہوتا ہے؟ اس کی جو ماننے کی جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ وجہ ہوتی ہے اصل میں اس کی عاجزی اور اس کا اخلاص. جو مخلص بندہ ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے، وہ مان لیتا ہے حق کو اور سچائی کو. اور جو بندہ ضدی ہوتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، وہ نہیں مانتا، وہ پھر ہر چیز کا انکار ہی کرتا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے سچ کا انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، وہ مانتے نہیں تھے. تو پھر اور جو دوسرے لوگ تھے جو مان لیے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بڑے عاجز تھے اور وہ بڑے مخلص تھے، سنسیئر تھے. تو یہ لوگ انڈیویجولز دیے ورمان دا کرسچنس آف دیٹ ٹائم. اس ٹائم کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو جوز وغیرہ یا جو بھی لوگ ہوتے تھے تکبر کرتے تھے، ان لوگوں نے حق کو نہیں مانا. اور جو لوگ تھوڑا سا ہمبل ہوا کرتے تھے، جو لوگ تھوڑا سنسیئر ہوا کرتے تھے، اور وہ جیسے جیسے کرسچنس تھے، وہ لوگ حق کو مان لیتے تھے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مان لیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب بھی انہوں نے سنا تو وہ مطلب جب بھی وہ سنتے تھے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے، اور وہ حق کی بات کو مان لیتے تھے. اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سچے لوگوں میں شامل کر دے. کیوں؟ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک اخلاص تھا، سنسیریٹی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پرومسز دیم پیراڈائز. کیونکہ یہ نہیں کہ صرف کرسچن ہی ہیں اور رونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری نہیں دی، لیکن وہ جب ایمان لا لیتے تھے نا باندھ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی. اب دیکھیے، یہ جو آیات ہے نا، یہ ہر وقت کے جوز اور کرسچنس کے بارے میں نہیں ہے. یہ صرف ریفر کرتے ہیں اور زمانے کے ان گروپس، یہودیوں کے بہت سارے یہودی ایمان بھی لائے تھے، تو وہ لوگ جو متکبر یا ایروگنٹ رہتے تھے، باقی سب کے لیے نہیں کہا گیا. اور جو ہمبل کرسچنس ہوتے تھے اس زمانے کے، جو عاجز لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ اسکالرز ہوتے تھے، یعنی کہ ان کے پریسٹ ہوتے تھے، یا پھر راہب ہوتے تھے، مونک جسے وہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت میں لگے رہتے تھے، وہ لوگ اصل میں وہ لوگ they were the sincere seekers of truth. ٹھیک ہے. اب قرآن کیا کرتے ہیں؟ قرآن یہاں پر لوگوں کو نہیں ڈسکرائب کر رہا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ کو ڈسکرائب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ صرف ایک اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں پر ایک انٹائر جو کمیونٹی ہوتی ہے، پورے کا پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے نا، ان کے بیہیویئر کو اور ان کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں اور ضدی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی سچ کو نہیں مانیں گے، چاہے آپ کسی بھی بات کے بارے میں بولیں. اور جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً سچ کو اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ this is because among them are priests and monks and because they are not arrogant. یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. دیکھیے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرْهُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. تکبر بہت خطرناک چیز ہوتی ہے جو انسان کو اس کے اعمال سے دور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ اور یہ نہیں کہ ہر یہودی یا ہر مسارہ، جو بہت سارے یہودی ایمان بھی لائے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قسیسین کہتے ہیں کرسچین پریسٹ اور اسکالر کو، اور رہبان کہتے ہیں مونکس کو، پیپل آف ڈیووشن. اور when sincere Christians hear the قرآن، ان کو جب بھی مخلص جو کرسچنس ہوتے تھے جب وہ سنتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے جب بھی وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا. یہ ہے آیت نمبر 83. اینڈ وہ کیا بولتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، او لارڈ وی ہیو بلیوڈ، یعنی ہم ایمان لائے. اب
So write us among the witnesses. ہمیں گواہوں میں لکھ لیں. ہمارے ایمان لانے کا ہمیں گواہوں میں لکھ لیجیے گا. ہم ایمان لے آئے ہیں. تو ہم نے کیا سبق سیکھا اس سے کہ یہ آیت جو ہے کس کے بارے میں ہے؟ یہ حبشہ کے نجاشی اور ان کے جو عیسائی ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں نا، ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہے. اور نازل ہوئی جنہوں نے قرآن سنا اور اس کی سچائی کو پہچان لیا. ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں جو کرسچن ڈیلیگیشن آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو ان کے مین پریسٹ جو تھے نا، ہیڈ پریسٹ، وہ تو مان گئے تھے، لیکن وہ کیوں پھر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیونکہ ان کی کمیونٹی کے ڈر کی وجہ سے بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے. تو دوسرے مذہب کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ کچھ دشمن ہیں اور کچھ متکبر ہیں، ٹھیک ہے، ایروگنٹ ہے. اور کچھ جب وہ حق سنتے ہیں، روتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اصل برتاؤ، یعنی جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، ایکچوئل بیہیویئر، اس کی بیسس کے اوپر ہم معاملہ کریں. ٹھیک ہے، نہ کہ ایک ہوتا ہے نا سب کو ہی آپ ایک چھڑی سے ہانک رہے ہیں، کہ جسے ہم کہتے ہیں بلینکٹ اسٹیریوٹائپس. ہم ایسے نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ جو اس طرح، دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ نے بیس لائن بنا دی کس کے ساتھ میں ان کا بیہیویئر اگر ایسا ہے تو ان کا آؤٹ پٹ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر دیکھیے جو اگر ہم غور کریں گے نا، تو ان کی قربت کی وجہ کیا کیا بتائی گئی ہے. وہ تکبر نہیں کرتے. وائی آر دے سو کلوز؟ وہ تکبر نہیں کرتے. اور تکبر اصل میں حق کا اصلی رکاوٹ ہے. یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے ٹو دی ٹروتھ. آپ رکاوٹ ہوتی ہے دو چیزوں کے بیچ میں. تو جو انسان میں تکبر ہے وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ انٹیلیجنس اور ایجوکیشن، ہے نا، انسان کی ذہانت یا اس کی ایجوکیشن کی بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بہت سے جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، وہ لوگ حق کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایگو ہوتا ہے نا، وہ اسے قبول نہیں کرتا. the ego will not accept or will not let them accept that. ایک انسان کے اندر جو عاجزی ہوتی ہے نا، ہیوملٹی، وہ دروازہ ہے جس سے ہدایت داخل ہوتی ہے. آپ کا دروازہ بند ہے تو آپ کے اندر ہدایت کیسے داخل ہوگی، ہے نا. تو ہیوملٹی از دا ڈور تھرو وچ گائیڈنس انٹرس. آپ کے اندر اگر عاجزی ہوگی تو وہی دروازہ ہے جس کے اندر سے ہدایت اندر داخل ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہمارے اندر ہدایت داخل ہوگی. اگر ہم متکبر ہوں گے تو وہ دروازہ بند. جب دروازہ بند ہے تو پھر کیسے اندر ہمارے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، خاص طور سے ہدایت. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ آیت، یہ جو ہمارا تھا، یہ کرسچنز کے بارے میں تھا، اور ایسے لوگ جو کہ نرم کون تھے اور سخت مزاج کون تھے. آیت نمبر 82 سے 85 تک تھا. اب یہاں پارٹ بی جو ہمارا دوسرا جو ہمارا موضوع ہم اس سٹوری کے اندر کر رہے ہیں، ڈونٹ میک حرام واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ میڈ حلال. ٹھیک ہے. آیت نمبر 87 کے اندر ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے حرام مت بناؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو اور حد سے مت گزرو. بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب دیکھیے اس میں ہے کیا ہوا تھا. کچھ صحابہ نے اپنے مطلب ایک ان کے اندر ایک وہ تھا نا، ایکسٹریم ڈیووشن تھا ان کے، شدید عبادت میں فیصلے کی انہوں نے اس کنڈیشن میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام جتنے بھی ورلڈلی پلیجرز ہوتے ہیں، دنیاوی جتنے بھی خواہشات، دنیاوی جو مزے ہوتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیں گے. ایک نے کیا قسم کھائی کہ میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نے قسم کھا لی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اور تیسرے انسان نے قسم کھائی کہ ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا بنا سوئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. دیکھیے اصل جو چیز ہے نا، وہ ایکسٹریمٹزم نہیں ہے. ہمیں مینٹین کرنا ہے بیلنس کو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. جو میری سنت سے منہ موڑے گا
وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک 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 بیلنس بتایا ہے۔ ایسے نہیں کہ سب چھوڑ کے رات بھر عبادت کرتے بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں کہ ہمیشہ کھاتے پیتے رہو ایسے جاگ کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہے، ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جدت ہوتی ہے وہ سنسیریٹی اور بیلنسڈ کے اوپر رہتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ادھر ایکسٹریم پہ چلے گئے، شادی بھی نہیں کیا اور کھایا بھی نہیں کچھ اور ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے نا۔ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا دراصل میں ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے حد سے گزرنا کہتے ہیں، ٹرانسگریشن کسے کہتے ہیں کہ حد سے گزر جانا۔ تو پھر کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں تمہارے لیے یعنی کہ مزے کے لیے بنائی ہیں، اور اچھا کھانا کھاؤ اور نکاح بھی کرو اور سو بھی اور آرام بھی کرو، کھیلو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا اور وہ سب سے بڑے عابد تھے۔ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ wants us to enjoy everything، ایسے نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ you have to maintain the balance، توازن مینٹین کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کہ ایکسٹریمٹزم پہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ اصل مسلمان کبھی مزے نہیں کرتا، وہ تو اسلام نہیں ہے۔ اصل مسلمان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیلنس مینٹین کرو، لیکن سب چیزوں میں یو ہیو ٹو مینٹین the limits۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیڈ سیٹ، ہر چیز کی حدود قائم کی، اسی کے اوپر سیٹ کر کے رہنا ہے۔ تو کیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ان اچھی چیزوں سے لذت لو، مزے لو، انجوائے کرو جو اس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حدود کے اندر رہو، ڈونٹ کراس دا لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لمٹس بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کو جینا سکھایا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں جینا کیسے ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے بلکہ ہم رب کی مرضی سے جئیں گے۔ اب دیکھیے تھرڈ جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے شراب اور جوئے کی حرمت۔ اس کے اوپر فائنل رولنگز آ گئی آیت نمبر 90 سے 91 تک۔ اب سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہم نے پڑھا ہے کہ دیکھیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں شراب ایک ہی دفعہ میں حرام نہیں کی گئی ہے؟ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ چلو بھائی آج سے شراب حرام؟ ایسے نہیں ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اسے سٹیجز میں بین کیا ہے، سلولی، سٹیپ بائی سٹیپ، اور سیورل ایئرس، بہت سارے سالوں میں۔ کیوں کیا اس طرح سے؟ کیونکہ لوگوں کی ایک گہری عادت کو ایک دم سے بدل دینا ممکن نہیں ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کام نہیں کرتا اس طرح اگر ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 4 سٹیجز میں شراب کو حرام کیا ہے۔ سب سے پہلا سٹیج جو تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہنٹ دے دیا، اشارہ کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 219 کے اندر آیا تھا کہ دونوں میں یعنی کہ ان بوتھ یعنی شراب میں اور جوئے میں کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان سم بینیفٹ فار پیپل، کچھ آپ کے لیے فائدہ بھی ہے اس کے اندر، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بینیفٹ ہو جائے گا وقتاً فوقتاً، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کب کی بات ہے یہ؟ ابھی حرام نہیں کی گئی، اس لیے نے کہا کہ چلو وہ کچھ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا تھا، دا ہارم آؤٹ ویز دا بینیفٹ۔ اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دے دی، ایک تنبیہ دے دی۔ سیکنڈ سٹیج جو تھا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ پرے وائل یو آر ڈرنک۔ شراب پی کے نماز کی پابندی کے بارے میں کہا ہے نا کہ آپ شراب پی کے نماز کے قریب بھی مت آنا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں ہم نے کر لیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، رائٹ؟ ڈو ناٹ اپروچ پریئر while you are intoxicated۔ اب دیکھیے اب یہاں پر بھی پوری بان نہیں ہوئی ہے، مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کے پہلے شراب مت پیو، بعد میں پی سکتے ہو، ایسی بات ہوئی نا۔ تو کیا ہوا، عملی طور پر پینے کا وقت محدود کر دیا، لمٹ کر دیا کہ بھئی آپ اس ٹائم پہ نہیں پینا ہے۔ اب دیکھیے اب سٹیج 3 میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فرم رولنگ دے دی، کیا دیا؟ مضبوط حکم آ گیا،
سورہ مائدہ کے اندر آیت 90 اور 91 کے اندر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ الکوہول، گیمبلنگ، ہے نا؟ سو جو جتنے بھی شراب ہے، جوا ہے، بتوں کے ٹھکانے ہیں، اور تیر سے قسمت آزمانا، یہ جو ڈیوننگ ایروز ہوتا ہے نا، یہ تیر سے قسمت آزمانا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سب کے سب ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، شیطان کے کام ہے، اس کے پاس سے یعنی اس سے بچتے رہو. دے آر امپورٹی فرام دا ورک آف شیطان، یہ شیطانی کام میں سے کام ہے، تم اس سے بچتے رہو، مت جانا اس کے قریب میں. اور وجہ کیا بتائی آیت نمبر 91 میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان وانٹس ٹو کاز enmity and hatred through alcohol and gambling. شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرت ڈال دے، ہے نا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو تم کیا باز آ جاؤ گے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شیطان تمہیں روکنا چاہ رہا تو کہ تم رک جاؤ گے اللہ کی عبادت سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو کہا گیا نا حل انتم، ایک منٹ، دیکھیے خمر جو ہوتا ہے نا، وہ خمر شراب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر ہے نا، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ٹھیک ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو کیا فرمایا یہاں پر کہ اے ایمان والو، کس چیز سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر او یو بلیو انڈیڈ، کیا کیا؟ شراب، جوا، اور یہ جو بتوں کے یہ جو بتایا گیا ہے نا یہاں پر، بتوں کے جو جگہیں ہوتی ہیں وہ، اور تیروں سے وہ لینا، کیا کہتے ہیں، تیروں سے آپ کو شگن لینا، ٹھیک ہے، یہ جو ڈیوننگ ہوتی ہے نا، یہ تیروں سے اس کو شگن لینا کہتے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دے آر impurities from the work of شیطان so avoid them that you may be successful. تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ will you stop فہل انتم منتہون. تو کیا فہل انتم منتہون سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ will you not stop، اب رکو گے نہیں تم؟ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو کیا کہا؟ انتہینا یا ربی، we have stopped oh Lord. اینڈ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جیسے ہی ان لوگوں کو منع کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو باز آ گئے. اور اس کے بعد میں مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ گئی. جیسے ہی حکم آیا نا شراب کی حرمت کا، تو وہاں صحابہ بیٹھے تھے اور پی رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے، وہ بھی زمین پہ پھوڑ دیے. شراب بہنے کیوں لگی؟ ہے نا، بہنے کیوں لگی؟ شراب اس لیے بہہ رہی تھی کیونکہ جو بزنس کرنے والے ہوتے تھے نا شراب کے، وہ لوگ، شراب کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو کئی کئی سال، دو دو تین تین سال بنا کے رکھتے. انگور کی شراب جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے زیادہ نشے کی ہوتی ہے. تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بنا کے کئی کئی سال رکھتے ہیں، دو دو تین تین سال. سب سے پرانی شراب جو ہوتی ہے اس میں زیادہ نشہ ہوتا ہے. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے رکھتے تھے. اب ظاہر ہے مہنگی شرابیں ہوتی تھی، جن کے گھروں میں بڑے بڑے برتن تھے شرابوں کے، جس میں انہوں نے شراب اٹھا کے رکھی ہوئی تھی. اور شراب پینا ان کے یہاں پر ایک رواج تھا، ہر مجلس میں ہمیشہ شراب پیا جاتا تھا. تو اب جیسے ہی حکم نازل ہوا کہ بھئی شراب حرام ہے، تو کیا کیا؟ ہاتھ میں جو پیالے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی پھوڑ دیا، بلکہ پھینک دی اس میں کی شراب. اور جو ان کے برتن تھے سارے کے سارے اوندے کر دیے. تو ہر گھر سے شراب بہنے لگ گئی، اتنی شراب کی ندیوں کی طرح بہنے لگ گئی شراب مدینے کی گلیوں سے. تو بولنے کے بعد میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ رکے رہے، کل پھینکیں گے، پرسوں پھینکیں گے شراب، کچھ ہے سو اتنی بیچ لیں گے، آگے نہیں بنائیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں، کہا حکم آیا فوراً مان گئے اور بہا دیا سارے کے سارا. تو یہ خمر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ انٹاکسیکینٹ، یعنی کہ ہر نشاور چیز کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، الکوہول، اینی انٹاکسیکینٹ جو نشہ دیتی ہے۔ اب اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا اس کا، تو اصل جو اس کا روٹ ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکنا، کور، ڈھک جاتی ہے نا کوئی چیز، تو اب یہ کیونکہ شراب جو ہے عقل کو ڈھانک دیتی ہے، اسی لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور میسر جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جوا، ٹھیک ہے، ہر وہ کھیل جس میں پیسے لگا کر قسمت آزمائی جائے وہ جوا ہوتا ہے۔ پیسے لگا کر آپ نے قسمت آزمائی تو وہ پیسہ ہو جاتا ہے۔ اور رجس کہتے ہیں کہ گندگی کو، ناپاکی کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی گھنانا کام ہوتا ہے اس سب کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں دیکھیے وائی گریجول اکٹھا کیوں نہیں کہا گیا ہے نا؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ آپ سوچو، کیا سوچو کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے نا؟ پھر دوسری بات میں کہا گیا، ان کو منع کیا گیا، ریسٹرکٹ کیا گیا کہ آپ شراب نماز سے پہلے مت پینا۔ پھر تیسری بات میں ان کو کہا گیا کہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ سوشل ڈیمیج کے بارے میں، دیکھو اگر آپ شراب پیو گے تو دشمنی ہوگی، اور یہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ اب نہیں رکو گے کیا، ول یو ناٹ اسٹاپ؟ تو جب کہا گیا تو بائی دین دیر ہارٹس were ready، اب ان کے دلوں کو تیار کر دیا گیا تھا نا کہ اب جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ نہیں رب ہم یا اللہ اب رک گئے، اور امیڈیٹلی وہ رک گئے اور کمپلیٹلی رک گئے اور ہمیشہ کے لیے رک گئے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے شراب نہیں کنزیوم کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ماڈرن ریسرچ نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ آہستہ آہستہ انٹرونشن از مور افیکٹو دین سڈن پروہیبیشن۔ آپ کو ایک دم آہستہ 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 آپ کی لائف کے اندر نئے نئی چیزوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے۔ ایک دم سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی بڑے بڑے چیزوں کو بہت دھیرے 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 اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ کوئی چیز کو، جیسے اب الکوہول کو بین کرنا تھا، یہ اگر یہ پڑھا اس کے اوپر تحقیق کی گئی نا، تو پھر کیا پتہ چلا کہ ان سوشل سائنسز ایز دا کیس اسٹڈی ان افیکٹو پالیسی، تو کیا پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے کی سائیکالوجی ان کو پتہ چلی کہ کس طرح سے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر کام کیا جاتا تھا۔ ایسے نہیں کہ کچھ بھی کہہ دیا۔ اور یہ آیت کو تھوڑا سا یہ ہے، مطلب پرنٹ ہے نا، تو یہ آیت یہاں سے مت دیکھیے گا، یہ آیت کو یہیں پر دیکھیے گا۔ تو یہی دیکھیں آپ، اسٹیجز خمر کہتے ہیں کہ کوئی انٹاکسیکنٹ، ٹھیک ہے، اور میسر کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے کوئی چیز کو کھیلا جائے اور جیتا جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ رجس ہے، ٹھیک ہے، امپیورٹیز ہے۔ تو یہ جو گریجول آیا ہے اسی کے لیے وہی ہے، تھنک، ریسٹرکٹ اینڈ دین ایکسپلین اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ said that stop it۔ اب آپ کو اگلا ہے کفارہ۔ کس چیز کا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ، بلکہ کفارہ فار بریکنگ دا اوتھ، آیت نمبر 89 کے اندر۔ اب یہاں پر ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ دیکھیے، ایمان یمین کہتے ہیں اوتھ کو، قسم کو، سویرنگ بائی اللہ۔ ایمان جمع ہوتی ہے یمین کی، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا، کوئی کانٹریکٹ کرنا ہوتا تھا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ایسے ملا دیتے، رائٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پہ، اور پھر وہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ کسی کے ساتھ میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں۔ پھر سلولی اس کو رائٹ ہینڈ سے ملاتے تھے نا، تو اسی وجہ سے رائٹ ہینڈ یوز ہوتا تھا، اسی لیے قسم کے لیے وہ یمین رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، تو اسی لیے وہ رائٹ ہینڈ کا جو معنی استعمال کرنا گیا، کیا جانے لگا، وہ قسم کے لیے کیا جانے لگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہیں بے سوچی سمجھی قسموں پر نہیں پکڑیں گے۔ قسم کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتے ہیں، فقہی احکام ہیں، تو آپ لوگ یہاں یہ آیت پڑھ کے کچھ خود سے نہ سمجھ لیں، میں تو آپ کو آیت سمجھا رہی ہوں۔ اس کے کفارے کے لیے بھی پھر آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہوگی کہ کفارہ کب لگے گا، کتنا لگے گا، کیسے لگے گا، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو جورسپریڈنشل آنسر ہے، تو وہاں پر آپ کو ہمیں فقہی مسائل میں دیکھنا پڑے گا،
ٹھیک ہے، یہاں میں اتنا تفصیل سے آپ لوگ کو سمجھا بھی نہیں پاؤں گی، تو آپ لوگ صرف اتنا سمجھ لیں کہ آیت نمبر 89 کے اندر قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے جیسے ایسے ہی کوئی لغو قسم بے سوچی سمجھی قسموں پر پکڑ نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں ان قسموں پر پکڑے یعنی اللہ تعالیٰ وہ قسموں پر پکڑے گا جو تم نے ارادتاً کیا ہے، ٹھیک ہے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم، یعنی کانٹریکٹ ایسے کیا ہے، قسم کا کانٹریکٹ، بنا عقدتم الایمان، جو تم نے ارادتاً کیا ہے، کانٹریکٹ کے طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یمین کہتے ہیں قسم کو، اور لغو کہتے ہیں بے سوچی سمجھی، یعنی غیر ارادی قسم، ٹھیک ہے، ان انٹینشنل اوتھ جسے ہم کہتے ہیں، لائک سیئنگ واللہ کیجولی ان کنورسیشن، بار بار بولتے رہتے ہیں، کسی کو عادت ہے قسم سے بولنے کی۔ اینڈ دین کفارہ کہتے ہیں آپ کوئی چیز کی ارادی قسم توڑنے کی بھرپائی یعنی ایکسپیشن، رائٹ، کمپنسیشن فار بریکنگ اے ڈیلیبریٹ اوتھ، رائٹ، کمپنسیشن فار بریکنگ اے ڈیلیبریٹ اوتھ، جان بوجھ کے کوئی قسم کھائی ہے ارادتاً، تو اس کو اگر توڑ دیا ہے نہیں کرنے سے پہلے، پورا کرنے سے پہلے توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب کفارے میں آتے ہیں 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں، یا پھر 10 وہ یعنی جو بھی ہوں گے، اچھا فری اسلیو ہے آپ کو کھانا کھلائیں تو فری اسلیو، اف یو کانٹ ڈو اینی آف دس، اگر تینوں کام نہیں کر سکتے پھر 3 روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہمیں پتہ چلا کہ وی شوڈ بی کیئرفل ود آور ورڈس، ایسے ہی کچھ میں کچھ نہیں بولتے نا، آپ دیکھیے پیچھے سے ہر سورے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ مسلمان کی زبان کتنی اہم ہے اور کتنا اس کو کیئرفل رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسپیشلی ہم جب بولتے ہیں واللہ، یہ ساری چیزیں، تو یہ کوئی کیجول ایکسپریشن نہیں ہے کہ ہم جب مرضی یا جیسے مرضی آپ بولتے ہیں، یہ ایک قسم ہوتی ہے، عقد ہوتا ہے، اور اٹس ویلیوبل ان اسلام، اور اگر ہم اللہ کی قسم کھا لیں، اور دیکھیے قسم کھانے کے بعد میں اگر کوئی بندہ اللہ کی قسم کھائے کہ کچھ کروں گی، کچھ کریں گے یا پھر کچھ نہیں کریں گے، کفارہ دینا ہوگا اگر وہ آپ توڑ دیں گے تو، یعنی واللہ تب بھی بولو جب سچ میں یہ تمہاری نیت ہو، رائٹ، تو ایسے ہی نہیں بول دینا ہے جب مرضی آ جب کچھ نہ کچھ بول دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ سورہ مائدہ کی کہانی ہے، کہ سورہ مائدہ میں کیا کہانی ہم پڑھ رہے ہیں، ایکچوئل میں سٹوری کیا تھی سورہ مائدہ کی۔ تو سورہ مائدہ جو تھا یہ اصل میں ایک ٹیبل، ہیونلی ٹیبل تھا، تو آیت نمبر 112 سے لے کے 115 تک the story that named the entire surah۔ اب یہاں پر اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ اب دیکھیے ان کے جو حواری تھے، تو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتے ہیں، ہے نا، ان ينزل علينا مائدة من السماء، تب کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھیے حوارین کون ہوتے ہیں، حوارین جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، you can say the disciples or close followers of the عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر مائدہ کہتے ہیں کہ کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان، یا پھر ٹیبل سپریڈ with food آپ کہہ لیں۔ تو کیا ہوا تھا، دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا، انہوں نے کہا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو، fear Allah if you are believers، اور دیکھیے تم نے ایک کے بعد ایک معجزے دیکھے ہیں اور تم ابھی بھی مزید ثبوت مانگ رہے ہو۔ دیکھیے معجزے عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے نا، ایسے تو نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یا سوری کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، انہوں نے تو بہت سارے معجزات دکھائے تھے۔ کیا کیا معجزے تھے ان کے، مردوں کو کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ کہہ کے وہ زندہ کر دیتے تھے، اور پیدائشی جو اندھے نابینا ہوتے تھے ان کو بینائی دے دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور لیپریسی کے لوگوں کے علاج کرتے تھے، کیونکہ وہ میڈیسن میں میریکلسلی میڈیسن کی بہت پیک کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات دیے کہ وہ امپاسبل تھا اس ٹائم کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنے حواریوں سے یہی کہا۔ اور دیکھیے
the disciples explain, انہوں نے کیا کیا, we wish to eat from it. اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کیا کہا کہ ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں. let our hearts be reassured, ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب انہوں نے جب پوچھا گیا تو تم کو پروف چاہیے کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, ہم اسے کھانا چاہتے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. نو دیٹ یو ہیو بین ٹروتھفل ٹو us and be witnesses and be witnesses to it, یعنی کہ وہ آپ تو ہمارے ساتھ سچے تھے اور اس کے آپ بھی گواہ ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمارے رب, ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجیے, send down to us a table from heaven. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے عید یعنی جشن کا دن ہو, ہمارے پہلوں اور آخروں کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے, ہمارے پہلے لوگوں کے لیے, ہمارے آخر یعنی سب کے لیے وہ ایک دعوت کی طرح ہو جائے. And then انہوں نے کہا کہ and a sign from you, ایک نشانی ہو جائے آپ کی طرف سے. and provide for us, you are the best of the provider, ہمیں رزق عطا کیجیے, آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں. یہ آیت نمبر 114 میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے آپ پر ضرور اتاروں گا, لیکن جو اس کے بعد بھی آپ میں سے کفر کریں گے, میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں پر کسی کو نہیں دیا. یہ آیت نمبر 115 میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے, آپ معجزہ آنے کے بعد میں اگر کوئی انکار کر دے تو پھر ان کو عذاب آتا ہے نا. تو اب دیکھیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ تو دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ had granted the miracle, اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا, پھر لیکن ایک خبردار وارننگ دی. کیا دی وارننگ؟ کہ ساتھ میں جتنی بڑی نشانی تمہیں ملے اتنی بڑی تمہیں ذمہ داری ہے. یہ ایسے ہیں جسے تمہاری سوچ لے, کسی کے پیرنٹس ہوتے ہیں نا, اب اگر آپ کو ایک اچھا سے آئی فون دلا دیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا کہیں گے, اگر اس کے بعد تم نے اسے توڑا تو پھر نتائج سنگین ہوں گے. آپ نے بڑی ضد کی, مجھے یہی چاہیے کہ یہ مطلب یہی فون چاہیے, اس کے بعد میں انہوں نے دلا تو دیا, اور پھر آپ کو بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کچھ لیا اور اس کو پھر آپ نے ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا, ہے نا. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ but with the warning, the greater the sign you receive, the greater your accountabilities. If you see a miracle and still disbelieve, اگر آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیا پھر بھی انکار کر گئے تو کیا ہوگا؟ اب اس کا سزا جو ہوتی ہے اس کی پروپورشنالٹی بھی زیادہ ہوگی, جتنا بڑا معجزہ اتنی بڑی سزا. اس سے کیا ہوا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم didn't rely on physical miracles as his مین پروف. انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل میریکلز کے لیے نہیں کہا, کیونکہ اس کے بعد جو عذاب آ گیا اگر لوگ انکار کر دیں گے تو قرآن itself is a lasting miracle, قرآن خود ایک معجزہ ہے. اب دیکھیے it's like your parents giving you a brand new phone, اور پھر آپ کو بتائے کہ صاحب اب اسے توڑو گے اگر تو پھر اس کے consequences خراب ہوں گے. the bigger the gift, the bigger the responsibility. obvious سی بات ہے نا. تو جو ڈسائپلز تھے وہ کیا کیے, ان کو ٹیبل تو مل گیا, بٹ اینی ون ہو ڈینائڈ the truth after seeing it would face the worst punishment. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہہ دیا. ٹھیک ہے, ان کو ٹیبل آ گیا تھا اور they enjoyed it. تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ granted the miracle, warning, the greater the sign you receive, the greater the accountability or the responsibility would be. ٹھیک ہے. اب دیکھیے پارٹ 4 میں ہم لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سب سے اب بڑا زبردست ڈراماٹک سین. ڈراماٹک سین کا کیا مطلب ہوا ہے؟ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے سوال جواب ہوں گے, ہر نبی سے ہوں گے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ سوال جواب اس لیے ہوں گے کیونکہ ان کی قوم یہ دعویٰ کرے گی کہ اب رب کی عبادت کر رہے ہیں, تو وہ کہیں گے آپ نے کیوں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب مانا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے, اب ان سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیوں مانا, اب ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ ذمہ داری تو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ آپ جائیں گے اپنی امت کو سبق سکھائیں گے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں, توحید کے بارے میں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی سوال ہوگا,
ہے نا؟ آپ کی کلاس کے جو کیپٹن ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ شرارت کریں گے تو ٹیچر آ کے ہر بچے سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ کے کیپٹن سے پوچھیں گے، بھئی میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کلاس کو مائنڈ کرنے کی، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ بچے کیوں شور کر رہے تھے؟ ہے نا؟ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب آپ سوچیے، تصور کریے، قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ ہے، ڈے آف ریسرکشن ہے، سب لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، اب اتنے بلینس آف لوگ کھڑے ہیں وہاں پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ہے نا؟ the person being asked، کس کو پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ساری ہیومینٹی کے سامنے کھڑے ہیں، سارے انسانوں کے سامنے۔ کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت انت قلت للناس انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے کیا کہا تھا ان لوگوں کو؟ ابھی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہی کہا گیا ہے نا، انت، کیا آپ نے، قلت، آپ نے کہا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو کیا کرو، رب بنا لو، الہ بنا لو، گاڈ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ کہا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں بھی، آپ تو پاک ہیں، آیت نمبر 116 عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ پاک ہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، میں خود آپ کا بندہ ہوں، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ ضرور جانتے، تو آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو میرے پاس ہے، جو سوری آپ کے پاس ہے، یعنی میرے بارے میں آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، بے شک آپ ہی غیب کا جاننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم آیت نمبر 170 میں بتائے گی، میں نے تو انہیں صرف وہی کہا ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ آپ جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، وحدانیت کی دعوت دیں، انسانیت کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، رسالت کی دعوت دیں، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ مجھے ہی رب بنا لو، یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ، میں نے تو وہی کیا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کہ کیا کہا تھا؟ آیت نمبر 170 میں اللہ کی عبادت کرو، میرے رب اور تمہارے رب کی۔ یہ آیت نمبر 117 میں عیسیٰ علیہ السلام کلیئرلی انہوں نے یہی دعوت دی تھی، قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا جو رسپانس تھا یہی تھا کہ آیت نمبر 116 میں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا آیت نمبر 117 میں کہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب ان کا وہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام میکس اٹ ایبسلیوٹلی کلیئر، انہوں نے اپنی صفائی دے دی، وہ بالکل واضح کر دیا انہوں نے، ہے نا؟ کیا کہا کہ اللہ از his lord ٹو، وہ ہی ورشپس اللہ جسٹ لائک ایوری ون، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جیسے سب لوگ کرتے ہیں، وہ تو، میں خدا نہیں ہوں، یعنی میں خدا کا بیٹا ہوں، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں جو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کلیئر کٹ ان لوگوں کو سمجھا دیا، ایسے اس میں کوئی کنفیوژن کی بات ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا، اب جو ان کا فائنل، عیسیٰ علیہ السلام کے فائنل ورڈز بفور اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیت نمبر 117 اور 118 میں، I was a witness over them as long as I was among them، میں ان لوگوں کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ when you took me from when you took me up، تو اب آپ نے جب مجھے اٹھا لیا تو آپ بہتر جانتے ہیں ان کے بارے میں، جب تک میں تھا ان لوگوں کو نہیں بولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خود رب ہوں، میری عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ آف سبمیشن، کہ آپ چاہیں، اب انہوں نے کہہ دیا، مطلب یہ سارا کانورزیشن اللہ تعالیٰ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہوگا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کے بندے چاہے تو آپ ان کو سزا دے دیں، they are your servants۔ آیت نمبر 118 میں if you forgive them indeed it is you who is the mighty the wise۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ forgive them or punish them، ان کو معاف کر دی بھی نہیں کہا کہ ان کو سزا دے دے، بلکہ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے بندے ہیں، چاہے تو اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی حکمت ہے، اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، whatever you decide is based on your wisdom۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی انہوں نے اتنی ہمت بھی نہیں کی ریکمنڈیشن کرنے کی اللہ ان کو معاف کر دیجیے، کہا کہ آپ سزا دیں تو آپ حکیم ہیں، حکمت ہے آپ کی، اگر آپ رحم کر دیں گے، معاف کر دیں گے تو آپ کی رحمت ہے۔ تو یہ ہے ادب آف اے پروفٹ بیفور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی ٹوٹل سبمیشن ان ٹوٹل ہیومنٹی، بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ختم۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ یہ ہونے والا ہے،
اور آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور 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 عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے سارے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اور سارے کرسچنس کے سامنے بھی، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کر دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ مجھے رب مانے، مجھے رب کا بیٹا مانے، یا میری ماں کو رب، میری ماں کو بھی کوئی رب مان لے، میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کا سب سے زبردست ڈیسیسو پیسج، اور ایک کہتے ہیں کرسچن ڈاکٹرائن کیا ہے، یہ کوئی تھیولوجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے اسکالرس کے بیچ میں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں ڈائریکٹ مکالمات ہے، ڈائریکٹ کانورزیشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں، ٹھیک ہے، ان فرنٹ آف آل دا کریشن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنسر ہز ایمبیگیس، عیسیٰ علیہ السلام کو جو آنسر تھا وہ بڑا ایمبیگیس تھا، کیسے تھا، سوری ان ایمبیگیس تھا، کھلا تھا بالکل، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، اس میں کوئی مجہول چیز نہیں تھی، انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا، کیا بتایا، I only told them to worship Allah, my Lord and your Lord، بس میں نے یہی کہا، میں نے کچھ نہیں کہا ان لوگوں کہ تم میری عبادت کرو، تو یہاں تو ان کا کرسچنس کا عقیدہ ہی نلیفائی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت سے عیسیٰ علیہ السلام کے پورا کانورزیشن، ان کی ٹیچنگز، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا پوچھیں گے اور یہ ان کو کیا جواب دیں گے، سب 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 کلیئر کر دیا، کوئی جھول نہیں رکھی یہاں پر قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہمارا سورہ مائدہ ختم ہوتا ہے اور ہمارا سورۃ الانعام شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ الانعام جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اگر ہم اس کا قرآن میں سیکوینس دیکھیں گے تو یہ 6th سورہ ہے، اور اگر ہم ریولیشن آرڈر دیکھیں گے تو 55th سورہ ہے، اور اس کے اندر نمبر آف آیات ہے 165، اور اس کی جگہ نزول کی جگہ ہے مکی، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے ہوا، اور اس کے اندر 20 رکوع ہے۔ اب دیکھیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ریولیشن آرڈر میں اور سیکوینشل آرڈر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سیکوینشل آرڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک میں سیکوینس میں آ رہا ہے 1 2 3 4 5، آپ کو 114 صورتیں قرآن پاک میں ریولیشن نہیں سوری سیکوینس میں سیٹ کیا گیا ہے۔ ریولیشن آرڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ نزول کس ترتیب میں ہوئے تھے، the sequence of the revelation، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، سارے مکی صورتیں پہلے آ جاتی ہیں، سارے مدنی صورتیں اس کے بعد آتی ہیں، لیکن جو قرآن پاک میں ہے وہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مکسڈ اپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اس کا سیکوینس کیا ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر کیا ہے۔ ریولیشن آرڈر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ٹائم کو بلانگ کرتے تھے، اور اس ٹائم کے جو ڈیٹیلز ہے وہ وہاں پر سورہ کے اندر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ اس کو انعام کیوں کہا، انعام کہتے ہیں کیٹل کو، اس کو انعام کیوں کہا گیا، دیکھیے اس کا جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لائف سٹاک یعنی کہ جانور جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اسی لیے اس کا نام انعام آ گیا رینڈملی، ایسا نہیں کہ کوئی خاص طور سے آپ کو اس کے بارے میں جانوروں کے ڈیسیشنز اور ان کے وہ سارا نہیں بتایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ان کا ذکر آیا ہے ڈیٹیل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا ہے، سورہ انعام۔ اب مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے سمجھنے والی کہ اس کے اندر ایک منٹ، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری توحید کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مکمل توحید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ذکر کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکی سورہ ہے اور یہ 55th ایئر آف ریولیشن میں آیا ہے، تو سم ویئر ان دا تھرڈ فیز آئے گا، آپ کو یہ میں نے آپ لوگوں کو 3 فیزز بتائے تھے، تو یہ تھرڈ فیز میں آئے گا، فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، فورتھ فیز، ہجرت سے پہلے 4 فیزز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے پوری ٹوٹل نبوی ٹائم کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آئے گا ہم لوگ کو آلموسٹ سم ویئر اراؤنڈ تھرڈ فیز، وہاں تھرڈ فیز جو تھا وہاں تو پرسیکیوشن شروع ہو گیا تھا، مسلمانوں کو مارنا، ان کو تنگ کرنا، کیونکہ وہاں پر نبوت جو تھی وہ ڈکلیئر ہو چکی تھی اور کام کھلے عام ہونے لگ گیا تھا، تو ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹنس تو نہیں رہے گا ڈیفینیٹلی، لیکن ان کا پرسیکیوشن کرتے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو، تنگ کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے بہت شدید قسم کے۔ تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پہ، کیونکہ مکی سورہ ہے، ظاہر ہے آپ نے ابھی تک تو مدنی سورے پڑھے ہیں جس کے اندر یہود اور نصارہ کو ریفر کیا جاتا تھا اور ایمان والوں کو ریفر کیا جاتا، اب یہ مکی سورے کے اندر زیادہ تر مشرکین مکہ قریش کو ریفر کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ لوگ
اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ایسے نہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے، لیکن بتوں کی عبادت کر کے شرک کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی واحد کریٹر ہے، پرووائڈر ہے، کنٹرولر ہے، یعنی وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اللہ تعالیٰ نے کہا ریفیٹیشن آف شرک، انہوں نے انکار بتا دیا ہے کہ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے اگینسٹ دا آئیڈل ورشپنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ مکی صورتوں کے اندر 4 چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں، مین تھیم جو ہوتا ہے نا وہ 4 چیزوں کے اطراف میں گھومتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، کیونکہ مکے والے جو تھے، مشرکون جو تھے، یہ لوگ مانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، کہ اللہ الہ ہے۔ وحدانیت جو ہوتی ہے، الہ تو ہیں، الوہیت کو تو مانتے تھے ڈیفینیٹلی، لیکن ایک اکیلے کر کے نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ کر کے نہیں مانتے تھے۔ پہلا اس سے ہی ان کا اٹک گیا تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مشکل تھا ان کے لیے ماننا، کیونکہ انہوں نے اپنے ہر کام کے لیے ایک بت کو فکس کر کے رکھا ہوا تھا، یہ بارش ان سے ہوگی، طوفان ان سے آئے گا، دھوپ اس سے کھلے گی، اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل پورے سورے کے اندر، سورۃ الانعام میں آپ کو توحید کے ہی بیان آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا جو ٹاپک رہتا تھا وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے، تو نبی اللہ تعالیٰ بھی اس کی بھی پروفنگ کرتے، پروف کر رہے ہوتے ہیں پراپھٹ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں بھی ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے تھے اس کا بھی جواب دے رہے ہوتے تھے مکی صورتوں کے اندر۔ اور اور یہاں پہ بتایا کہ ریمائنڈنگ that previous nations also rejected their prophets، ایسے نہیں کہ آپ کو اکیلوں کو انکار کر رہے، پہلے قوموں نے بھی اپنے انبیاء کا انکار کر دیا۔ اور قرآن کی بھی یہاں پر حقانیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو من جانب اللہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بنا لیا آپ نے، آپ کے کان میں آگے جن پھونک کے جاتے ہیں اور آپ اس کو لکھ لیتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وحدانیت، رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت کا ثبوت پہلے آ گیا۔ اس کے بعد میں ریفیٹیشن آف سپرسٹیشنز، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو عربز تھے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے کچھ ریلیجیس لاز بنا لیے تھے اباؤٹ کیٹل، چوپایوں کے بارے میں۔ اب آپ کو تو پتہ ہے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن لا ہوتا ہے اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کی اجازت نہیں ہوتی ہے نا؟ تو عربز کیا کیے تھے، اپنے کچھ ریلیجیس لاز بنا لیے تھے۔ ریلیجیس لاز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ سوچتے تھے کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی کر لے، اس کے بعد میں وہ گناہ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور سوچ رہے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اور اس کے اجر کی بھی امید لگا کے بیٹھا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کنڈیمز فیبریکیٹنگ حلال اینڈ حرام without authority، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، پسند نہیں فرمایا ہے کہ حلال اور حرام کو مکس کر دیا جائے یا کنڈیم کیا جائے وداؤٹ اتھارٹی، کیونکہ آپ کی سیکیورٹی انسان جو ہوتا ہے، انسان خود اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا چاہیے کہ دین ہمارا ہلے نہ اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے؟ دین ہلا نہیں مطلب کیا، کہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو کہ خواہ مخواہ کے اس کے اندر ایڈیشنز ہو رہے ہیں، سبٹریکشنز ہو رہے ہیں۔ اور ریلیجن must be based on revelation not culture، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، یا پھر کیا ہوگا، دوسری چیز آپ جائیں گے کسی نہ کسی سے پوچھ لیں گے اور پھر وہ کر لیں گے۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز، کسی کو حلال کرنا ہے، کسی کو حرام کرنا ہے، یہ سب وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب بلیف ان ہیئر آفٹر، کیونکہ ان لوگوں کو چوتھی چیز جو تھی وہ موت مر کے اٹھائے جانے کے بعد کا یقین نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سینز آف اکاؤنٹیبلٹی، جسے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب بات چیت ہوئی، وہ پوچھیں گے بھائی آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو خدا تو کنورزیشن ہوا نا پورے کا پورا۔ ایسے بہت سارے سینز آف اکاؤنٹیبلٹیز ہیں، بہت سارے آپ مکی صورتوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سوال کیا جائے گا اور یہ لوگ یہ جواب دیں گے، پھر ان کے قوم والے یہ کہیں گے، بت پرست کہیں گے اپنے لیڈر سے کہ ہم نے تو تمہیں فالو کیا تھا اور تم ہمیں لا کے یہاں پھنسا دیے، تو کہیں گے کہ تو ہم نے کہا تھا کہ تم کو ہمیں فالو کرنے کے لیے، تو پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو خوب دور کی دشمن، مطلب دور کے جہنم میں پھینک دیجیے،
اللہ ताला कहेंगे तुम सबको ही दूर के जहन्नम में फेंकना है, क्योंकि तुम लोगों ने एक दूसरे की इत्तबा की कि इन साल में कि तुम्हारे पास डर सुनाने वाले लोग आए थे। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, ये खुद भी एक बिलीफ इन हियर आफ्टर को बढ़ा देती है। और फिर जो काफिर मुशरिक मुनाफिक होते थे उनका अफसोस करना, उसके भी वाकयात अल्लाह ताला बयान करते हैं। और फिर अल्लाह ताला एक रिमाइंडर देते हैं कि ये दुनिया जो है ये टेम्पररी है, लाइफ ऑफ वर्ल्ड, लाइफ इज़ वेरी टेम्पररी, वर्ल्डली लाइफ यू कैन से, दुनियावी ज़िंदगी हमारी बहुत टेम्पररी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक पावरफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट्रिब्यूट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अस्मा हैं उसका अल्लाह ताला समझाते हैं, एक-एक का कुछ कुछ अस्माउल हुस्ना के एट्रिब्यूट समझाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला encompasses the entire knowledge। हमने सूरह आयतुल कुर्सी में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला के पास सब चीज़ की इल्म है। और फिर ही कंट्रोल्स लाइफ, डेथ, प्रोविजन एंड गाइडेंस। इंसान की ज़िंदगी, उसकी मौत, उसका रिस्क और उसकी हिदायत के बारे में कंट्रोल करते हैं। और फिर रिपीटेड एम्फेसिस ऑन हिज मर्सी, ओके, रिपीटेड एम्फेसिस ऑन हिज मर्सी एंड जस्टिस। अब अल्लाह ताला बार-बार खोल-खोल के बहुत एम्फेसिस कहते हैं ताकीद को, ताकीद से अल्लाह ताला समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उनकी रहमत और उनके अदल को। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान यहीं आके मार खा जाते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता कि अल्लाह की रहमत है। अगर अज़ाब आया, उसके ऊपर तकलीफ़ आई तो वो परेशान होके रोने लग जाता है कि मुझे क्यों तकलीफ़ आई है? हाँ, मुझे क्यों तकलीफ़ आई है? तकलीफ़ उसको इसलिए नहीं आती कि उसने कोई गुनाह किया होगा, बेशक गुनाह की तरफ से भी आती है, लेकिन उसका एक टेस्ट हो रहा होता है। तो टेस्ट में इंसान को सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मैंने तुम पर अगर कोई तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ आई है, तो वो ही अदल है वो। जो तुमने अमल किया है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए इंसाफ़ हो रहा है, ताकि तुम दुनिया से जब उठो तो सब धो-धुला के उठो। तो दुनिया में जो भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको बार-बार बोलते रहते हैं, बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। और रेफ्यूटेशन ऑफ सुपरस्टिशंस, देखिए रेफ्यूटेशन ऑफ सुपर ये हाँ, सॉरी ये वाला। स्पेशल फीचर्स क्या है कि स्कॉलर्स मेंशन दैट दिस सूरा वाज़ रिवील्ड एट वन्स। ज़ाहिर है एक साथ इकट्ठा नाज़िल हुआ था ये सूरा, 70,000 फरिश्ते लेके आए थे इस सूरे को। और ये सबसे पावरफुल मक्की सूरा है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान को मज़बूत करने के सारे इसके अंदर आयात ईमान को मज़बूत करने के बारे में आए हैं। ठीक है? अब देखिए सूरह अनआम जो खुल रहा है, जो आज सूरह अनआम का शुरू हो रहा है ना, आयत नंबर 1 से लेके 3 तक। सूरह अनआम कहते हैं द कैटल, 6th सूरा है कुरान का। और 1 मिनट, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयत में शिर्क का मुकम्मल पूरा खात्मा कर दिया। कैसे? अल्लाह ताला को सब पता है, इल्म तो अल्लाह के पास है और अल्लाह ताला सब चीज़ को कंट्रोल करने वाले हैं और अल्लाह ताला सब चीज़ जानते हैं और अल्लाह ताला ही इबादत और भरोसे के लायक वही है, इबादत के लायक भी वही है, भरोसे के लायक भी वही है। और जो अल्लाह ताला आखिरत के दिन इंसान की जो कामयाबी है, वो यौम महशर के दिन जो कामयाबी है, वो अल्लाह की रहमत की वज़ह से, अल्लाह के फ़ज़ल की वज़ह से है। जिसके ऊपर अल्लाह ताला फ़ज़ल कर देंगे वो कामयाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला चीज़ शुरू होती है, ये तो हमने देख लिया कि आयत नंबर 12 टू 18। 1 मिनट। आयत नंबर 1 से लेके 3 तक तो हमने इसको देखा है। ये वाला जो था ना, ये जो आयत है 12 से लेके 18 तक, इसके अंदर पूरी की पूरी तौहीद के बारे में डिसाइड होता है। हर चीज़ जो कुछ भी है सारी की सारी एब्सोल्यूट ओनरशिप भी अल्लाह ताला को है। यानी अल्लाह ताला ही डिक्लेयर करते हैं कि क्या कहते हैं कि जो कुछ ज़मीन और आसमान में सब कुछ अल्लाह का ही है। और दिन और रात के क्रिएशन जो है, दिन का और रात का आना और जाना, ये सब का सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, कब्ज़े कुदरत में है। दिन कब आ रहे हैं, रात कब आ रही है, दिन कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। गर्मियों में होता है ना, दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटा हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात का कुछ हिस्सा दिन में दाखिल होता है कि ताकि
دن بڑا ہو جائے، اور کبھی کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ رات لمبی ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتایا کہ اتنا پاور رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اوپر رحمت کو لازم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ وہ انسان پر ضرور ضرور رحم کریں گے. ٹھیک ہے. اور مر کے اٹھائے جانے کے وقت تو لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی ڈکلیئر کیا ہے کہ اللہ alone is protector، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حافظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ کوئی بھی بانٹ نہیں سکتا، کسی کے کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اور شرک جو ہے یہ انتہائی یو کین سے irrational، انتہائی بے بنیادی چیز ہے. کیوں؟ کس بنا پہ تم شرک کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے دیکھیے قل قل لمن ما فی السماوات والارض، قل اللہ. اب آپ پوچھیے ٹو ہوم بلانگ ویدر اٹ از دا، اب قل آپ کہیے لیمن کس کے لیے، ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین اور آسمان ہے وہ کس کا ہے؟ اب کہہ دیجیے قل للہ، اللہ ہی کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، انہوں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم الرحیم نے وہی کافی تھا. اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لینے سے مراد کسی کے اوپر بھی وہ ناراض غصہ نہیں ہوں گے. That's on the day of judgment. And then دنیا کے لیے بھی ہے of course، لیکن آخرت میں زیادہ ہے. تو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شیوا ہی نہیں کر، یعنی انسانوں کے لیے یہ وہ نہیں، مناسب نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. اور اکاؤنٹیبلٹی تھا جو ہے وہ ایون the prophet expresses fear of the day of judgment showing کہ everyone is accountable، ہر کسی کو جواب دینا ہے، چاہے اس کی مغفرت کا معاملہ ہو چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو. لیکن خاص طور سے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو عمل کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اور عمل تو کرے گا، اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا، لیکن اس کی جو مغفرت ہے وہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے اوپر فضل فرما دیں گے اس کو معاف بھی کر دیں گے اور وہ جنت میں بھی جائے گا. اور پھر کنٹرول آف ہارم اینڈ بینیفٹ، یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہی ہے جو کہ ہر پریشانی کو دور کرتے ہیں اور ہر کسی کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور ان کے پاس کنٹرول ہے ہر چیز کا. تو کوئی بت، کوئی بھی راہب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، درمیان میں واصل ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب ہیز انڈیپینڈنٹ پاور. یعنی کہ نو آئیڈل سینٹ اور انٹرمیڈیٹ ہیز انڈیپینڈنٹ پاور. مطلب اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے دیں گے، قدرت دے دیں گے، ان کو تو ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنا کوئی ذاتی طاقت نہیں ہوتی ہے. جو سپریم اتھارٹی ہے وہ ود وزڈم یعنی حکمت کے ساتھ میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قاہر ہے، حاکم ہے، خابر ہے. قاہر کہتے ہیں سپریم اوور ہز سرونٹس، اور حاکم کہتے ہیں پرفیکٹلی وائز. ٹھیک ہے. اور خابر کہتے ہیں خبیر کہتے ہیں فلی اویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے، اور ان کا جو his power is not random، ایسے ہی نہیں ہے ان کا، وہ مطلب ان کی جو حکمت ہوتی ہے وہ بہت ہی منظم ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیز کو سنبھالے ہوا ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 59 کے اندر آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جو غیب کی چابیاں ہیں اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، وہ کوئی نہیں جانتا. لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اتنی پیاری آیت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کا پاور پتہ چلتا ہے. آپ سوچیں، ہم نے تو آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سوشل پڑھ رہے ہیں رائٹ، جغرافی میں پڑھتے ہیں آپ لوگ کہ گیلیکسیز ہے، کانسٹیلیشنز ہے، سولار سسٹم کے اندر ارتھ کی کتنی جگہ، اتنی چھوٹی سی کمپیئر ٹو سن، ارتھ اتنا چھوٹا ہے. اور پھر ایسے بہت سارے سولار سسٹمس ہے، اور اس کے بعد ہماری اپنی ایک گیلیکسی ہے، وہ ہمارے جیسے بہت سارے گیلیکسیز ہے، کانسٹیلیشنز ہے، یونیورس کے نیچے تو بہت کچھ ہے. انسان ارتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈاٹ بھی نہیں ہے.
اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، جو یعنی کہ اب دیکھیے یہاں پر وما وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا. وما تسقط من ورقۃ، ورقہ کہتے ہیں پتے کو، کوئی پتا نہیں گرتا الا يعلمها، مگر اس کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے بارے میں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، زمین کے اندھیرے میں کوئی دانہ نہیں ہے. ولا رطب، اور کوئی تر یا خشک چیز نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ سب کچھ واضح کتابیں کلیئر ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور لکھا ہوا بھی ہے سب کچھ. تو کیا اتنا پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ ہر باریک سے باریک چیز پر، سمندر ایک دانہ، آپ سوچیں کتنے دانے ہیں. آپ کبھی بچے اسکول کے پروجیکٹس آپ لوگ کرتے ہیں نا، رائی کے دانوں کو اس کے اندر سے نکالتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آپ کو کیا پتا، آپ بھی بھول جاتے کتنے دانے آپ نے ڈالے تھے، ہے نا، کتنے دانوں میں سے درخت نکلا، کتنے دانے سوکھ گئے، آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کا علم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہے، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، یعنی بارش کا ہونا، اور یہ میٹرولوجیکل سسٹم بولتے سو یہ مطلب ہوگی بولتے ہیں، ہو تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر چاہتے ہیں. ایک دم بادل ہوں گے اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بادل سب ختم ہو جائیں گے، ختم. اچھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دا فل ڈیسٹینی ناٹ جسٹ جینڈر. ابھی آج کل تو جینڈر پتہ چل جاتا ہے، لڑکا ہے لڑکی، تو کہتے ہیں یہ تو کہا تھا مفاتیح الغیب میں سے، تو پتہ چل جاتا. نہیں نہیں، ڈیسٹینی پتہ ہوتی ہے، تقدیر پتہ ہوتی ہے اس بچے کا، جو کوئی نہیں جانتا. آپ کہتے ہیں نا دعائیں کرتے ہیں تقدیر نیک ہو، نیک تقدیر ہو، نیک تقدیر والا، یہ ڈیسٹینی جو ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور واٹ اے پرسن ول ارن اور ڈو ٹمورو، کل کیا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور کون کہاں مرنے والا ہے یہ بھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں مفاتیح الغیب میں سے چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو نہیں پتا ہوتے. ابھی دیکھیے اس وقت میں زمین پر کہیں پر ایک جنگل میں جہاں کبھی کوئی انسان نہیں گیا ہے، اگر ایک پتا ایک درخت سے گر رہا ہے تو وہ پتے کے بارے میں آپ کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتے کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ کس درخت سے گرا، ٹھیک ہے، اور کس شاخ سے کس لمحے گرا. یہ سارے علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس پتے کے بارے میں، کہاں سے گرا، کس درخت سے گرا، کب گرے گا، یعنی ہی ٹریکس انڈیویجول لیوز. ایک ایک پتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچئے کہ ڈو یو تھنک از forgotten about your دعا، ہماری دعا کے بارے میں بھول گئے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، میرا اسٹرگل ہے، میں اتنی کوشش کر رہی ہوں، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، میرے ایگزامس ہے، اتنی دعائیں کر رہی ہوں، رات بھر جاگ کے پڑھ رہی ہوں میں. دیکھیے ایگزامس کے لیے قرآن کے لیے نہیں آ رہے، ظاہر ہے صحیح بات ہے، ایگزام پڑھنا ہے، ایگزام کی تیاری تو کرنی ہے، لیکن اللہ کو ساتھ لے لیں گے نا تو ایگزام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. جب رب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. ٹائم نکال کے آیا کریں کلاس کے لیے. آپ کے ایگزامس ہو جائیں گے نا، اس کے بعد میں آئیں گے تو کیا مطلب، آپ نے دنیا کی کتاب کو قرآن کے اوپر رکھ دیا. ٹھیک ہے، مانتی ہوں کہ ایگزامس کے ٹائم پہ ٹھیک دونوں چل رہے ہیں نا، زندگی تو ایسے ہی چلتی ہے. اب یہ جو یہ آیت جو ہے نا، یہ پورا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی سب سے جامع، سب سے پاورفل آیت ہے. کمپلیٹ کمپریہنسو ڈسکرپشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت ہے، یہ جو ایک کاسمک ورلڈ جو ہے نا، اٹ گوز فرام دا کاسمک یعنی کیز آف ان سین ٹو دا مائکروسکوپک. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، سورج چاند ستارے بتا رہے ہیں نا، اس سے ایک مائکروسکوپک گرین جو کہ زمین کے اندر ہے، اس وہاں تک، یعنی نتھنگ، ایبسلیوٹلی نتھنگ اسکیپس ہز ریکارڈ. ان کے جو ریکارڈز ہے اس سے کچھ نہیں چھپتا ہے نا. اب دیکھیے یہ ہمیں خوف اور رحمت دونوں کے لیے ہمیں انسپائر کرنا چاہیے. دس شوڈ انسپائر بوتھ دا awe and the comfort. ہمیں خوف کے لیے بھی اور رحمت کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہمیں اس کے لیے باعث ہونا چاہیے نا. تو اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک آیت ہے یہ پورا کمپلیٹ پاور دکھاتی ہے. چاہے تم کاسمک سسٹم ہی لے لو، زمین آسمان، اور پھر چاہے وہ
چھوٹے سے ذرے کے بارے میں، جو چھوٹا سا حبہ ہے، حبۃن چھوٹے سے بیج کو، چھوٹا سب سے چھوٹا باریک سا بیج۔ تو اسی کو یہ آیت کو مفاتیح الغیب کے بارے میں بھی آ گیا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، 4-5 لائٹ سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ آ رہا ہے آیت نمبر 74 سے 83۔ اب دیکھیں یہ آیت ہم نے 59 میں کیا تھا، اس کی ایک اور آیت تھی، ایک آیت مس ہو گئی کیا ہماری؟ ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، یہ آیت کہیں مس ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی۔ نہیں نہیں، ایک آیت کہیں مس ہو گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایکچوئل میں آپ سب کو پتہ ہے وہ ایک پریسٹ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پریسٹ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے گھر میں بت پرستی، بت ان کے ہی گھر میں بنتے تھے۔ چھوٹے سے تھے نا، وہ بت پرستش نہیں کرتے تھے، بچپن سے ہی وہ حنیف تھے، بت پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ بچپن کا بھی واقعہ آپ آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے کہ انہوں نے بتوں کو سارے توڑ دیے تھے، بتوں سے پوچھتے کہ ایسے کیسے یہ بت ہے تمہارے، یہ تو خود بھی مکھی بیٹھ جائے ان کے اوپر نہیں اڑا سکتے ہیں، تو تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نمرود کے ساتھ میں اس کا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں اس نے بحث کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو رب کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور پھانسی پہ چلا دیا، جو آدمی کھڑا تھا، اور جو پھانسی پہ تھا اس کو معاف کر دیا۔ تو کہا دیکھو میں نے بھی زندوں کو موت دے دی، اور جو مرنے والا تھا اس کو زندگی دے دی، تو اس میں کیا بڑی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا رب تو ایسٹ سے سورج نکالتے، تم ویسٹ سے نکال کے بتاؤ۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر آپ کو دوسری جگہوں پر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اس نے کیا کیا تھا کہ نمرود نے وہ جو علاوہ بنایا تھا نا آگ کا، اس میں پھینک دیا۔ 40 دن تک وہاں پر رہے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہاں سے وہ نکالے گئے۔ پھر ابراہیم اس میں نمرود نے کہا کہ یار یہ بندہ تو یہ تو لوگوں کو دین کی دعوت دے کے تو مشکل ہو جائے گی، یہاں پر تو لوگ اسی کی بات سننے لگ جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو ان کو نکال دیتے ہیں، وطن نکالا کر دیا، وطن سے نکال دیا۔ تو وہاں سے جو نکلے ابراہیم علیہ السلام، تو ابھی کیونکہ نبوت ان کی ثابت ہو چکی تھی، اب ان کو دعوت دینا تھا۔ تو تب تک کیا ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان اور زمین، آسمان کے پورے یعنی گیلیکسیز جو ہوتے ہیں نا، کاسمک ورلڈ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھول دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب دکھا دیا تھا کاسمک ورلڈ کے، سورج چاند ستارے کیا ہے، ہاؤ ڈو دے ورک، یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد میں اب ان کا گزر ہوا ایک ایسے شہر پر سے، تو یہاں سے تو چلے گئے تھے وہ، سیکوینس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پہلے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یا پہلے یہ بت پرستش والوں کے ساتھ میں بات ہوئی تھی، یعنی یہ ستارہ پرستش والوں کا، یا اس کے بعد میں نمرود کے ساتھ میں کانورزیشن ہوا تھا۔ اس میں تھوڑا کانورزیشنل پوائنٹ آف آ سکتا ہے، اس میں تھوڑا ہے کہ بھئی یہ پہلے واقعہ ہوا تھا یا وہ پہلے واقعہ ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ ہوا تھا واقعہ۔ تو اب یہ جب گئے تھے تو جہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ستارہ پرستش کر رہے ہیں ایک جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ یارے یہ لوگ مطلب ستارہ پرستش، آپ سوچیں ستارے کیا چیز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر فلکیات کھول دیے تھے، علوم فلکیات جو ہوتے ہیں، ایسٹرونومی کے جو ایسٹرونومی نہیں ہاں ایسٹرونومی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سارے انسین ورلڈ کو کھول دیا، انہوں نے سارا دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ساری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے، تھوڑی رب ہے۔ لیکن جو ایریا میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس چیز کی، تو ان کو تو سکھانا ہے نا جا کے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ تو جب وہاں پر گئے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک انسان کچھ کر رہا ہے، آپ جا کے یہ مت کرو، یہ تو غلط ہے، تو پھر وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو جاتا ہے بندہ۔ انہوں نے ایک دعوت میں حکمت کو اپلائی کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ان کی لاجیکل جرنی ہے یہ، آیت نمبر 74 سے لے کے 83 تک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب وہاں پر گئے تو ان لوگوں کے سامنے ایسے شو کیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی سورج، سب سے پہلے ان کو ایک چاند ستارہ نظر آیا، بہت چمکدار سا ستارہ، جو شام کے ٹائم پہ سورج سے چاند نکلنے سے پہلے نکلتا ہے۔ جب اس کو دیکھا نا تو کہا when the night covered him he saw a star۔ اب وہ جو ستارہ جو دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ چمکدار ہے۔
ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آپ کو پتہ ہے وہ چاند نکلتے ہی وہ ڈسپیئر ہو جاتے، سب سے شائننگ اسٹار۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ڈسپیئر ہو گیا ہے؟ میرا رب کیسے مطلب اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں ان کو چاند نظر آ گیا۔ اب چاند جب نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ تو اس سے وہ ستارے سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی ڈوب گیا۔ تو جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ if my Lord does not guide me, I will surely be among the misguided۔ وہ سوچنے لگے کہ ڈوب گیا میرا رب، تو پھر اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے سورج دیکھا۔ اب جب انہوں نے آیت نمبر 78 میں آتا ہے کہ انہوں نے سورج دیکھا تو when he saw the sun rising he said this is my Lord۔ اتنا بڑا سا چمکدار سا روشن سی چیز ہے، یہ سب سے بڑا ہے تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ شام ہوئی تو وہ بھی چھپ گیا۔ جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے، ارے بھائی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارا رب ہے تو آپ آئے گا اور چھپے گا کیسے؟ وہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تو what he wanted actually is وہ لوگوں کے اندر ایک فکر ڈالنا چاہ رہے تھے، ایک سوچ کو جگانا چاہ رہے تھے کہ تم بھی تو اپنی عقل استعمال کرو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو تم، کس چیز کو اپنا خدا مان رہے ہو، جو آئے اور چلا جائے، جو نکلے اور چھپ جائے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ I've turned my face to، انہوں نے کہا کہ میں سب چیزوں سے بیزار ہوں، میں تو اپنا رب اس ایک رب کی اپنا رخ ایک اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو بنایا، اور یہ سارے جی تم دیکھ رہے ہو سورج چاند ستارے سب کو بنانے والے رب کو میں وہ عبادت کر دو، کیونکہ وہ تو ان سب سے بڑا ہوگا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ آف دوز ہو ایسوسیٹ ادرس ود الاسبات، میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ان کی ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکل دعوت دی تھی لوگوں کو۔ تو یہ آرگیومنٹ that چینج ہسٹری۔ تو کیا ہوا تھا؟ اسٹارز ڈسپیئر ہو گئے، تو اسٹار از برائٹ بٹ اٹ ڈسپیئرس، اٹ کی ناٹ بی مائی گاڈ۔ اب مون کہا چاند ہے یہ بھی ڈسپیئر ہو گیا تو یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، سورج ہے یہ بھی جب سیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی خدا کون ہے؟ must be the one who created all of them۔ وہ رب ہو سکتا ہے جس نے ان سب کی تخلیق کی ہے، تو وہ کبھی غائب نہیں ہوتا، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ پاور آف لاجیکل تھنکنگ، آپ کے پاس اگر لاجیکل تھنکنگ ہے وہ کتنی پاورفل ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے رب تک لے کے چلی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈنٹ جسٹ سے یور گاڈز آر رانگ، انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا غلط ہے، کیونکہ انسان پھر بدلے میں آ جاتا ہے، ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو تم جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو یہ سارے نرا چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں۔ anything that changes disappears it depends on something else cannot be God۔ جو چیز بدل جائے، جو چیز چھپ جائے، اور جو چیز دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ وہ رب وہ ہے جو ان سب چیزوں کی تخلیق کرے، پرماننٹ ہو، کبھی چھپتا غائب ہوتا نہ ہو، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کرے، اور وہ سب کو کنٹرول میں رکھے، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو۔ یہ رب ہوتا ہے۔ انہوں نے رب کی ڈیفینیشن بتائی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو اسکالرس نے انہوں نے ڈسکس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایکچولی وہ جینیونلی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، یا پھر ایک بالغانہ طریقے سے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا لوگوں کو کنونس کرنے کا، ان لوگوں کو۔ تو اس میں ایک میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک بالغانہ اسٹریٹجی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے بات کر رہے تھے، ایک لاجیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سمجھا رہے تھے، اسٹارٹنگ فرام دیئر پرسپیکٹیو، ان کی پوائنٹ آف ویو سے کہ عبادت کرنا، چلو میں بھی عبادت کرتا ہوں تمہاری طرح، اینڈ دین ان کو گائیڈ کیا ٹروتھ کی طرف، اور دیٹ از اے ماسٹر کلاس ان دعویٰ۔ آپ اسٹارٹ کریے، آپ جو آپ کے لوگ سن رہے ہیں نا ان کے بات سے اسٹارٹ کریے، اس کے بعد میں اپنی بات تک ان کو پہنچائیے۔ اب یہی چیز کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے تو کی تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مشرکین مکہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب کے، ہمارے بتوں کی ایک دن عبادت کریے، اور ہم آپ کے بتوں کی، آپ کے رب کی ایک دن عبادت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دیا، نہیں یہ اب نہیں ہوگا، that was what was done earlier، اب نہیں، آپ کسی کی بات نہیں کریں گے۔ یہاں پر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام عبادت نہیں کر رہے تھے، بس ان کے ساتھ کانورزیشن کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ رب ہے میرا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 83 سے لے کے 90 تک، امیڈیٹلی آفٹر حضرت ابراہیم علیہ السلام آرگیومنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام جو ہے پورے ایک پیسج میں دیتی ہے۔ یہ سب سے لانگسٹ لسٹ آف پروفٹس ہے جو کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آئے، ایک ہی جگہ پر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. یہ پورے کے پورے 18 انبیاء کے واقعات اور ان کے نام یہاں پر آ گئے تھے. اب کا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی اقتدی. اب یہاں پر those are the one whom Allah subhanahu wa ta'ala has guided, so follow their guidance. ان کی اقتدا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلو. یہ سارے انبیاء کا، تو یہ سارے انبیاء یہ لوگ ایک ٹائم میں نہیں آتے، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا کور میسج ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ فالو دیئر گائیڈنس. ٹھیک ہے. اب اسلام جو ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن ہے اور کمپلیشن ہے. سیم میسج ایوری پروفٹ براٹ، ہر میسج. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا ابھی 1400 سال پہلے تم نے ایجاد کر لیا اسلام کو. نہیں بھائی، ایجاد کر دے نہیں ہے، یہ تو پورے انبیاء کب سے چلے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے آ رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک ہی میسج دیا ہے، میسج میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے. سب نے انسانیت کا میسج دیا ہے، سب نے خدا کو ایک ماننے کا میسج دیا ہے، سب نے اللہ کے حکم کو ماننے کا میسج دیا ہے، عبادت کرنے کا میسج دیا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، گناہ مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو. یہ سارے سب کے ایک ہی پیغام ہوا کرتے تھے. تو 18 پروفٹ تھے، ایک ہی میسج، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب فرام دا فرسٹ ہیومن ٹو دا لاسٹ پروفٹ. کیا تھا میسج؟ نیور چینج، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر سورۃ الانعام میں پھر آیت نمبر 93 اور سے لے کے 99 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹرولز ایوری تھنگ فرام سیڈس ٹو اسٹارس. یہاں پر ان کے اندر اب یہ ہمیں آیات کیا سکھاتے کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کچھ جھوٹ گڑھ دیے تھے. They said they received revelation from him when they didn't. They said we can make something just like what Allah subhanahu wa ta'ala sent down. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ ان کو وہی نہیں آتی تھی. اور کیا کہا انہوں نے کہ we can make something just like what Allah subhanahu wa ta'ala سے، ہم بھی بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ no one can be more wrong than someone who lies about him. اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے یہ لوگ، ان سے بدتر کون ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ these people will face a very difficult time on the day of judgment. یہ لوگ کو بہت خسارے میں ہوں گے آخرت کے دن، یعنی حساب کتاب کے دن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت ہی ایک امیزنگ پاور ہے. ٹھیک ہے. جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ we see every single day but never stop to think about it. Right? ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے نہیں نا. کیا نہیں سوچتے؟ He is the one who splits open a tiny seed in the dark soil. دیکھیے زمین کے اندر بیج ہے، بیج پھٹتا ہے، کھلتا ہے، اس میں سے چھوٹا سا وہ نکلتا ہے نا، کومپلا نکلتا ہے. یہ کس نے نکالا ہے نا؟ اب وہ جو کومپلا ہوتا ہے، وہ جو بیج ہوتا ہے، وہ پتھر ہوگا، اسٹرانگ کچھ بھی ہو، اس میں سے بھی پھٹ کے نکل جاتا ہے نا، اور ایک بڑے سے درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کھجور کا درخت بن جاتا ہے. بعد میں ایک چھوٹا سا بیج تھا وہاں پر، اس میں سے درخت چھوٹا سا کومپلا نکلا اور بعد میں بڑا ہوتے 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 درخت کھجور کا بن گیا. اس کے بعد پھر ہزاروں کھجور لگنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ He is the one who made the darkness of the night so we can rest. اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہمارے لیے تاکہ ہم آرام کر لیں، اور سورج چاند کو بنایا تاکہ ہم کیا کریں، ٹائم کو ٹریک کریں، دن کب نکلتا ہے، رات کب نکلتی ہے. چاند سے ہمیں لونار کیلنڈر پتہ چلتا ہے، سن سے ہمیں سولر کیلنڈر پتہ چلتا ہے. تو He is the one who placed stars in the sky so that people traveling through the darkness of land and sea can find their way. اب ستارے بھی ہیں جو کہ ٹریول کرتے ہیں نا راتوں میں. دن میں تو آپ سورج سے روٹی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں آپ ان کو یہ جو سٹارز ہوتے ہیں نا، ستارے، ان سے راستہ پتہ چلتا ہے. دے آر لائک ہمارے نیویگیٹرز ہوتے ہیں یہ لوگ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ He is the one who created every single human from one soul. کون تھے ون سنگل سول؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا سیڈ جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کا کوئی دماغ ہوتا ہے کیا؟ اس کے کوئی ہاتھ پیر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دو، وہ پھاڑ دیتا ہے، اور وہ پورے جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہٹا کے پھاڑ کے وہ باہر نکل جاتا ہے نا. اور پھر بعد میں بڑا درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس سے بہت سووں کے لوگ کھاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ He can do it with the seed,
Then imagine what he can do with your duas. छोटे से बीन से इतना कुछ करता, हम दुआ करते तो उससे क्या कुछ नहीं हो सकता है ना? तो हमने क्या सबक सीखा है कि एवरीथिंग अराउंड अस, द फ्रूट्स वी ईट, द स्टार्स वी सी एट नाइट, द रेन दैट फॉल्स इज द प्रूफ दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज रियल। ये अल्लाह ताला ही तो है जो बारिश बरसा रहे हैं, यही तो है जो हमें दरख्त दे रहे हैं, हम ही तो खाने दे रहे हैं। तो वहदानियत और तौहीद में कोई अल्लाह का शरीक नहीं, किसी के पास इतना पावर नहीं है कि हमें कुछ दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा पावरफुल है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे क्रिएशंस का मतलब हमारी सारी सिस्टम को चला रहे हैं वही तो। अब ये क्वेश्चन क्या है कि विल यू बी समवन हू नोटिसेस दीज साइंस और समवन हू वॉक्स पास्ट देम विदाउट थिंकिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बैठ के सोचने वाली चीज़ है कि क्या हम इसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं या फिर ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, दरख्त बन रहा है, खाना निकल, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रोज़ाना का काम है ये। तो बैठना है, सोचना है इसके ऊपर, अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर। अब देखिए आयत नंबर 100 से लेके 103, नो वन इज़ लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉट इवन क्लोज। अब ये आयत नंबर 100 से लेकर 103 हमें क्या पता चलता है इन आयत से? व्हाट डज़ दीज़ आयत टीच अस? कुछ लोग क्या करते थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में जिन्नात को अल्लाह के पार्टनर्स बता दिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ द वन हू क्रिएटेड जिन। अब जिन पार्टनर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, है ना? जो अल्लाह ने पैदा किया है वो अल्लाह के बराबर कैसे हो सकते हैं? लेकिन बाज़ लोगों ने क्या किया कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बना ली। ठीक है, ये इनका शिर्क था। अब फरिश्तों को भी अल्लाह ने पैदा किया और जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो ये रब के बराबर कैसे हो सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ ब्यूटीफुली। क्या अल्लाह ताला ने अपने आप को बताया? बदिया, ही इज़ बदिया। बदिया कहते हैं ओरिजिनेटर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, जो कि बगैर किसी शबी को देखे कोई चीज़ को पैदा करना। यानी आप अगर केक बनाना हो तो आपके पास रेसिपी चाहिए। आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी, उसका कोई वजूद ही नहीं था। उसको कहते हैं हम वो कर नहीं सकते। अभी हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते रहते हैं चीज़ों को, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़मीन आसमान पहले नहीं थे। चलो भी उस देख के उसे बना लिया, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने उनको बस अपने हुक्म से पैदा किया। द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, उसको कहते हैं बदी। इसका मतलब क्या हुआ? ही डिडन्ट कॉपी एनीवन और फॉलो अ ब्लूप्रिंट। ही क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। That's very important to understand. He created everything from nothing, and He created all things. He knows everything. और there's no God except Him. अल्लाह ताला के अलावा सिवा कोई माबूद इबादत के लायक है ही नहीं, क्योंकि वो खालिक है और रब है और बदिया है। उन्होंने अपने आप की तारीफ खुद की है। Then comes a powerful truth. Vision cannot grasp Him, and He grasps all vision. ठीक है? और कोई चीज़ उनको नहीं देख सकती, उनको अहाता नहीं कर सकती, लेकिन He grasps all visions. अब नो आईज़ कैन सी हिम इन दिस वर्ल्ड, नो माइंड कैन फुली इमेजिन हिम। कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनको तसव्वुर नहीं कर सकता, बट ही सीज़ यू परफेक्टली। अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हमारे हर काम देख रहे हैं। हम यानी हम कैसे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हमारी ज़रूरियात क्या है, हम क्या दुआ कर रहे हैं, हमें क्या अता करना चाहिए, क्या नहीं, सब अल्लाह ताला को पता है। तो वी कैन नॉट सी अल्लाह सुब्हानहू तआला राइट नाउ, एंड दैट्स ओके। आवर जॉब इज़ नॉट टू फिगर आउट अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला कैसे दिखते हैं हमें नहीं, हमारा काम नहीं है वो। हमारा काम है अल्लाह ताला की इबादत करना, उनके ऊपर भरोसा करना, तवक्कुल करना, और हमें ये पता होना चाहिए कि इवन दो वी कांट सी हिम, ही सीज़ अस। हम नहीं देखे तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो हमें देख रहे हैं ना, एहसान का दर्जा है वो। एंड इज़ क्लोज़र टू अस दैन वी थिंक, वो हमसे करीब है, हमारे सोच से भी ज़्यादा करीब है, ठीक है? अब हमने क्या सीखा इससे कि एरोगेंस ब्लॉक्स गाइडेंस। इस सूरे में हमने इस जुज़ में ये सीखा है कि हम अगर मुतकब्बिर हो गए तो हमारा दरवाज़ा हिदायत का बंद हो जाता है। और क्रिश्चियंस जो थे वो बड़े हम्बल थे, इसीलिए वो जल्दी मान लेते थे बातों को। अब इस्लाम इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, नॉट एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल। ये नहीं कि अब मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं रात भर जागते रहूँगा, ऐसे नहीं। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। और शराब और जुए के बारे में बताया गया है कि ये शैतान के टूल किट्स हैं, और हमें बताया गया है कि हम अपने कस्मों के पास रखें, अगर कसम टूट जाए तो उसका कफ़ारा अदा करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कवर्स, अल्लाह ताला की जो इल्म है और मफातिहुल गैब जो है, अल्लाह का उलूम, सब चीज़ का अहाता किए हुए हैं। और देन यूज़ लॉजिक टू फाइंड ट्रुथ, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लॉजिक यूज़ किया था टू फाइंड द ट्रुथ, ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है किसी चीज़ को। एंड देन द ग्रेटर द ब्लेसिंग, द ग्रेटर द अकाउंटेबिलिटी। माइदा के अंदर आ गया था कि
آپ کو ایک وارننگ دی گئی تھی۔ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ہم نے گریجول پروہیبیشن آف الکوہل کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے سارے پروفٹس کا ایک ہی میسج تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بالغانہ انداز تھا جو انہوں نے سمجھایا تھا، ٹھیک ہے۔ ود دس وی فنش آور سورۃ المائدہ انشاءاللہ۔ اب اس کو اچھے سے پڑھ لیجیے گا، سن لیجیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔